Assalamu alaikum. We the Catalysts are back with our second episode on child sexual abuse. In our panel today we have Faiza and Sajal again. And first of all, हम सब आपको बहुत thank you कहना चाहते हैं. We feel very overwhelmed. आप लोगों की phone calls, आप लोगों के text messages, आपने हमारे topic को सराहा, हमारे way of delivery को सराहा. हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं and we need your support in a similar manner as you did in the first episode of child sexual abused. So थोड़ा सा summary करते हैं. यहाँ पे हमारा जो first episode थी उसमें हमने बात की थी कि child sexual abuse होता क्या है, उसकी क्या क्या types हैं, कौन कौन से ऐसे avenues हैं जहाँ से एक offender आपके बच्चे को access कर सकता है और किस तरीके से वो आपके बच्चे का एक trust gain करता है. आज की एपिसोड हम प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन हम लोगों ने सोचा कि हम आपकी रियल लाइफ स्टोरीज को गैदर करें, आपकी स्टोरीज को लेके प्रिवेंशन को डिस्कस करें कि इस स्टोरी में किस तरीके से की प्रिवेंशन हो सकती थी, क्योंकि वी बिलीव कि ये स्टोरीज अभी भी ऑन गोइंग हैं. सो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने अपनी स्टोरीज हमें टेक्स्ट की, ईमेल की, हमें फ़ोन पे कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके पर्सनली अपनी कहानी सुनाई जो हम, और उन बहुत सारी स्टोरीज़ में से हमने 6 स्टोरीज सेलेक्ट की. एंड द वे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैम इज़ कि हम हमेशा लड़कियों की बात पहले करते हैं. इस बार हम उन बच्चों की, उन लड़कों की बात पहले करेंगे, उनकी कहानियाँ पहले आपके साथ शेयर करेंगे जो अक्सर हम सब बात नहीं कर पाते हैं या वो नहीं बता पाते हैं. तो एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात जो हम यहाँ पे करेंगे वो हम स्टोरी की बात करेंगे, उन बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ लाइफ लॉन्ग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और फिर हम इस सिचुएशन में अगर कोई बच्चा है तो प्रोएक्टिवली हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. So talking about that, Sajal, I know that we want to talk about, actually it's, sorry, I'm so sorry, it's not Sajal, it's actually Faiza, right? Because Faiza, आपने मुझे एक जो स्टोरी भेजी जो आपने शॉर्टलिस्ट की है उसमें ये नौकर की स्टोरी है, राइट? और ये 6 साल का बच्चा है. आप शेयर करना चाहेंगे कि ये क्या स्टोरी है, बताएं. इससे पहले कि फ़ायज़ा शुरू करें, मैं ये कहती हूँ कि मैं भी कहना चाहती हूँ कि सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने कॉलें की, टेक्स्ट किए, स्टोरीज़ भेजी. हम सारों को स्टोरीज भेजी, फ़ायज़ा को, सुमला को, मुझे, हमने उनमें से सेलेक्ट करके आज उन पे हम बात कर रहे हैं स्टोरीज में से. और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, चूँकि हम शुरू में हैं, प्लीज़ लाइक करें हमारा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेशन है सारी, वे चाहते हैं कि हम इसको फैलाएं दूर दूर तक. और मैं कहूँगी कि शेयर जस्ट ऐसे मत कीजिए प्लीज़. हमारी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान में है. पाकिस्तान में आप जिनको जानते हैं उनको शेयर करें, क्योंकि हमारा ये मकसद उर्दू में ज़्यादा बात करना, कुछ चीज़ों को रॉ वे में डिफ़ाइन करना उन औरतों के लिए जो शायद एजुकेटेड भी नहीं है, उन फैमिलीज़ के लिए जिनको ये सर्व करना चाहती है ये पॉडकास्ट. तो गो हेड फ़ायज़ा, हमारी नौकर की वाली स्टोरी. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी नंबर 1. मैं एक 6 साल का बच्चा था जब मेरे वालिद ने हमारे लिए, हमारे घर में मेरे और मेरे भाई बहन की देखभाल के लिए और हमारे लिए साथ खेलने के लिए एक लड़के को हायर किया काम करने के लिए. और वो हमारे साथ खेलता था, हमारा ख्याल रखता था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एवरीथिंग वाज फाइन, सब नॉर्मल था. और जब उसने एक अच्छा खासा टाइम हमारे साथ गुजार लिया और काफ़ी एतमाद मेरे पेरेंट्स का जीत लिया उसने पूरी तरह से, तो फिर एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे उसके साथ अकेले खेलने की भी इजाज़त दे दी. और मैं उसके साथ खेल रहा था और उसने मुझे खेलते खेलते कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स को तुम टच करो, और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया. और मैं थोड़ा सा, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि मैं सिर्फ 6 साल का था. तो व्हाइल आई वाज डूइंग द एक्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैंने महसूस किया. तो उसने मुझे, मैं थोड़ा सा पीछे हटा तो उसने मुझे डांटा और मुझे कहा कि अगर तुमने ये बात अपनी अम्मी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है? मैं काफ़ी डर गया और मुझे काफ़ी खौफ महसूस हुआ. मैंने ये बात किसी को नहीं बताई. और ये जो अब्यूज़ है ये चलता रहा काफ़ी महीनों तक. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब्यूज़ बहुत हो रहा था, कंटिन्यूस बेसिस पे स्टार्ट हो चुका था कि एक दिन मेरी चीख निकल गई दर्द से. मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वो एक्ट करते हुए कुछ जो भी कर रहा था उस वक्त उससे मैं इतना डर गया, इतना तकलीफ़ से मैं चीखा कि वो रुक गया और उसने मुझे थप्पड़ मारा और मज़ीद डांटा कि खबरदार ये बात किसी को बताई.
تو میں چپ ہو گیا, سہم گیا, اور اگلے کچھ ہفتوں تک اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, بیکاز وہ چاہتا تھا کہ جو سب کچھ نارملائز ہو جائے, میرا بیہیویئر تھوڑا سا زیادہ نارملائز ہو جائے, میں ذرا ریلیکس ہو جاؤں. اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ کچھ مہینوں تک چلا, اور پھر اس کے بعد خدا کی طرف سے اس کا کوئی بلاوا آ گیا اس کے گاؤں سے کہ اس کو واپس جانا پڑ گیا. وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور پھر کبھی ہمارے گھر واپس نہیں آیا. بھلا ہو گیا اس بچے, بھلا ہو گیا, میں بچ گیا جی. اچھا, اس کا اب میرے اوپر اثر کیا ہوا؟ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے 6 سال کی عمر میں اپنا سارا سیلف کانفیڈنس لوز کر دیا. میں آدمیوں کو دیکھ کے گھبراتا تھا, مجھے خوف طاری ہو جاتا تھا آدمیوں کو دیکھتے ساتھ. میں بہت شائع ہو گیا, بہت کوائٹ ہو گیا, میں نے بہت انٹروورٹ ہو گیا میں. اور جب میں ایک ٹین ایجر ہوا تب مجھے احساس ہوا, جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. پہلے تو میں بچہ تھا, مجھے پتا نہیں تھا, ڈیفینیشن کا نہیں پتا تھا. جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں اور مجھے پتا چلا کہ میں ایک چائلڈ سیکشول ابیوز کا وکٹم ہوں, اس سے میں مزید ڈپریشن میں چلا گیا, مزید انٹروورٹڈ ہو گیا. کیونکہ ٹین ایج لڑکے یہ بات کھل کے اپنے دوستوں لڑکوں سے نہیں کر پاتے ہیں, لڑکے نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ لڑکے اگر ایسا کرنے کی کوشش کریں تو ان کا اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے ان کے ساتھ, وہ دے گو تھرو سیویئر ٹارچر آفٹر دیٹ آلسو. تو یہ میرے ساتھ ہوا. اور تو یہ بتائیں فائزہ کہ یہ جو امپیکٹ کی تو ہم نے بات کی اس بچے پہ, کس طرح کے اثرات آئے. اب جب آپ یہ تھوڑا سا اس پہ جب آپ ریسرچ کر رہی تھی تو اس طرح کی سچویشن میں اگر پریونشن کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں ماں باپ, کیا کر سکتے ہیں, یا پھر جو ایڈلٹس ہیں یا گارڈینس ہیں وہ کیا پریونشن دے سکتے ہیں؟ پریونشن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ جب کسی ملازم کو اپنے گھر میں ہائر کرتے ہیں, میڈیں آتی ہیں, ڈرائیورز آتے ہیں, جو بھی آ رہا ہے, اسٹرکٹلی ان کو بتائیں کہ آپ کو بچے کو نہ ہگ کرنے کی اجازت ہے, نہ کس کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ نے ان کے ساتھ باتھ روم میں ان کو نہلانا ہے, نہ ان کو کلین کرنا ہے جب وہ باتھ روم جائیں, نہ آپ نے ان کے کپڑے بدلنے ہیں. تو تب کیا ہو اگر ماں باپ کو کہیں باہر جانا ہے؟ اگر باہر جانا ہے تو میں سمجھتی ہوں ایک آئیڈیل سچویشن میں کسی نانا نانی دادا دادی کی سپرویژن میں نوکر کے ساتھ چھوڑ کے جائیں. خالہ ہو گئی, پھپھی ہو گئی, کوئی فرینڈ ہوگی جس کو آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کے بچے کا خیال رکھ سکتی ہے, ایسے کریں. میرے خیال میں تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں, ایسے کچھ جگہ ہوتی ہے نا, سم ٹائمز آپ کے اتنے پریولیج نہیں ہوتے ہو جہاں پہ آپ فار ایگزامپل ایک آرمی کی فیملی ہے جو بہت موبل ہوتی ہے, یہاں سے جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے, ان کے پاس بیک مینز ہوتے ہیں, آپ کے پاس نانا نانی دادا دادی خالوں کی پریولیج نہیں ہوتی ہے. تو اس سچویشن میں آپ اپنے بچے کو کیسے سیو کریں گے اگر آپ میاں بیوی کو باہر جانا ہے گھر سے؟ آئی تھنک ایسی صورت میں پھر آپ اپنے گھروں میں کیمراز انسٹال کریں اور بچے کو رینڈملی کال کریں جب آپ باہر چلے جائیں, جسٹ ٹو کیپ چیک آن دیٹ کہ گھر میں سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے. اور جب آپ گھر آتے ہیں تو ہیو اے فل ڈیٹیلڈ ڈسکشن وتھ یور چائلڈ کہ جب میں گھر پہ نہیں تھا تمہارے ساتھ سب ٹھیک ہوا. ہاں, بچے سے بات کریں, دن کیسا گزرا, کیا ہوا, ہم نے یہ کیا, آپ نے کیا کیا, ہم نے یہ کھایا, آپ نے کیا, کس نے کھلایا, کیسے کھلایا, کہاں بیٹھے تھے, اس طرح کی بات پہ آپ بات کر سکتے ہیں. بالکل. یہ ایک 6 سال کا بچہ تھا. I mean, I'm very sorry for this adult who had suffered from this sort of a trauma. دوسری جو کہانی جو ہم نے سورٹ آؤٹ کی ہے وہ ایک اور بچے, ایک لڑکے کی ہے, اور یہ لڑکا 6 سال کا نہیں ہے, یہ لڑکا 15 سال کا ہے. سجل, آپ نے مجھے یہ کہانی سبمٹ کی تھی, آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں گی پلیز؟ ہاں, میں اس کے بارے میں بتانا شروع کرتی ہوں. میں نے ایک چیز یہ پوچھنی تھی فائزہ آپ سے پریونشن کے اندر, کہ جس طرح سے ہم نوکر کو یا کسی کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم نے نہیں ہاتھ لگانا, تم نے یہ نہیں کرنا, اسی طرح بچے کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا اس کے ساتھ, آپ نے جو ہے نا آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں پہ. اور آپ کی وہی والی پچھلی دفعہ جو ہم نے کہا تھا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ والی بات کہ دیز آر یور پرائیویٹ ایریاز, آپ کو ادھر کوئی ہاتھ نہ لگائے, تو وہ اس میں یہ صرف میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. بالکل, ایبسلیوٹلی, کیونکہ ایجوکیشن دونوں سائڈس پہ آنی چاہیے. نوکروں کو بھی بتا دیا جائے, بچوں کو بھی بتا دیا جائے, تاکہ ایکسپیکٹیشنز آر سیٹ کے اتنا, یہ آپ کی گائیڈ لائنز ہیں. ہاں, اس بچے کے لیے جہاں پہ بچہ سمجھنے کے قابل ہے, جو چھوٹے انفینٹس ہیں اس کے لیے تو ہمیں ہی چلے. گوئنگ بیک ٹو دس 15 سال کے بچے کی کہانی, یہ مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی رلا دینے والی کہانی بھی ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا اس میں اس بچے کو رونا نہیں آتا, لیکن سنائیے. ہاں, سو یہ کہانی بھیجی تو ایک صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ میں 15 سال کا تھا, تو میں اس وقت جو ہے نا اپنی محلے کی جو ان کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی تھی, ان کی نیبر جو کہ 26-27 سال کی تھی, ان سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا. نا یہاں پہ میں بول دوں کہ وہ جو بندی تھی وہ میرڈ تھی, بچہ نہیں تھا ان کو کوئی, لیکن وہ میرڈ تھی.
تو یہ ان سے اٹریکٹ ہونا شروع ہو گئے, ان کے پاس جانا شروع ہو گئے. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا اس وہ بندی نے ان کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا انہوں نے, اور پھر وہ اس کو اپنے جسم پہ ہاتھ لگانے دیتی تھی. 15 سال کا بچہ جو پیوبرٹی سے گزر رہا ہے اس سے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں پہ ایک ٹائٹ واچ کی بھی ضرورت ہے اور اس کو ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. دیٹ از کریکٹ. تو اس نے پھر یہ کہا کہ اس نے, اب کہنے کی بات ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کا ہسبینڈ کام پہ گیا ہوا ہے سارا دن, وہ گھر پہ ہے, تو مطلب ایکسیس کی بات ہے, ایکسیس بھی اس کو مل گئی بچے کے ساتھ. اس عورت کو کیا انٹرسٹ ہے اس بچے میں؟ اکارڈنگ ٹو ہیم کہ دونوں میاں بیوی کی اچھی ریلیشن شپ نہیں تھی, تو مے بی دیٹ از وائی اس کو بھی یہ لگا کہ ہاں یہ لڑکا میرے میں انٹرسٹڈ. اور ویسے بھی سائیکی کی بات ہے, لیکن اگر کوئی آپ میں انٹرسٹ لے رہا ہو کئی دفعہ تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں, حالانکہ دس از ناٹ, وہ بچہ ہے 15 سال کا, وہ بڑا بندہ تو نہیں تھا وہ. خیر اینی وے انہوں نے آہستہ آہستہ پھر پہلے تو وہ ہاتھ وغیرہ لگانے سے شروع ہوا, پھر فل بلون جو ہے نا وہ سیکشل ریلیشن شپ میں ٹرن ہو گیا. اب بچہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے پیار ہو گیا تھا اس وقت, تو میں تو اسے پیار کرنے لگا تھا. تو وہ کہتا ہے ہمارا تو افیئر تھا. حالانکہ اگر آپ اس چیز میں دیکھا جائے, وہ کہتا ہے ہم نے سیکس کرنا شروع کر دیا, لیکن 15 سال کا بچہ تو کنسینٹ نہیں دے سکتا. تو 15 سال کا تو بچہ ہے, اور وہ 26-27 سال کی جو ہے وہ بندی ہے, وہ اڈلٹ ہے. اونس اڈلٹ کے اوپر جاتا ہے, بچے پہ نہیں جاتا ہے اس سچویشن میں بھی. وہ کہتا ہے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں وکٹم ہوں یا میرے ساتھ کوئی چیز بری ہو رہی ہے. میرے حساب سے تھا میں تو اتنی پیاری وہ اس لڑکی کے اندر انٹرسٹڈ ہوں, میرا تو لو افیئر ہے, میں تو پیار کرتا ہوں. اس کے دماغ میں نہیں آیا. تو وہ کہتا ہے یہ کافی 2 سال تک چلا یہ سلسلہ. تو کہتا ہے پھر میں نے اس کو بند کر دیا اس سلسلے کو, اس لیے کہ میرے جو چھوٹے بھائی تھے وہ ان کو شک ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ میں نے اس نے کہا کہ میرے بھائیوں کو پتہ نہ چل جائے تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا. تو کہتا ہے پھر میں نے جو ہے نا اس کو ختم کر دیا سلسلے کو. ان کہتا ہے کہ بہت سال کے بعد جا کے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ سیکشول ابیوز تھا, یہ میرا اس کا ریلیشن شپ نہیں تھا, پیار محبت نہیں تھی. اس میں امپیکٹ کیا ہوا اس کے اوپر, کیسا مطلب لائک ٹھیک ہے وہ تو اپنے آپ کو ایک لو افیئر میں جانتا تھا کہ میں اس بندی سے محبت کرتا تھا, لیکن ہاؤ ڈز مین آئی وانٹ ٹو سی کہ امپیکٹ کیسے ہوا اس کی ذات پہ, اس کی پرسنالٹی پہ. پہلی چیز تو یہ کہ وہ کہتا ہے میری سائیکی چینج ہو گئی تھی. تو کیا ہوا کہ جی ایک تو مجھے اپنی عمر کی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھیں, مجھے ہمیشہ کہ اس کے بعد مجھے بڑی عمر کی لڑکیاں اچھی لگنی شروع ہو گئیں جو کہ میرے سے بڑی تھیں عورتیں, بیکاز مجھے یہ تھا کہ نہیں جو میری عمر کی لڑکیاں یہ مجھے وہ نہیں دے سکتی جو مجھے وہ بڑی عورت دے سکتی ہے. اس حساب سے سائیکی جو ہے نا وہ before your time. Yes. ویسے بھی 15 سال کی عمر میں اگر 26-27 سال کی عورت کے ساتھ آپ ریگولرلی سیکس کریں تو یو آر میچورنگ وے بفور یور ٹائم, لیکن اس کا باڈی سے زیادہ سائیکولوجیکل امپیکٹ اس بندے پہ زیادہ پڑا. پھر کہتا پتہ نہیں میرے دماغ میں جب میں یہ آیا کہ نہیں مجھے عورتوں پہ ٹرسٹ نہیں رہنے لگا, مجھے ریلیشن شپس پہ کہ بھائی آپ وہ شادی شدہ تھی تو اس نے میرے ساتھ کیا تو کوئی بھی کسی کے ساتھ شادی پر سے ٹرسٹ اتر گیا, شادی پہ سے ٹرسٹ اتر گیا. پھر کہتا دوسری چیز یہ ہوئی کہ مجھے جو ہے نا میرے تو نا عورت کی رسپیکٹ کم ہو گئی میری نظر میں نا, مجھے لگتا تھا کہ عورت عزت کے قابل نہیں رہی ہے. تو کہتا ہے اٹ ٹک سم ٹائم کہ اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر آئی اسٹارٹیڈ لرننگ, آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ ٹرسٹ. ہی از میرڈ, they are happily married. کہ اس کو جو سیکشول فرسٹریشن جو اتنی بلڈ اپ ہو رہی ہے, دیکھو اس کی اس ایج میں 15 سال کی ایج میں ایک لڑکا اتنا ہنگری ہے سیکس کے لیے, اگر اس کو کوئی بچہ مل جائے گا وہ اس کو ریپ کر سکتا ہے, اگر اس کو بڑی عورت نہیں ملے گی تو اٹس لائک یو ڈیولپنگ, یو میسنگ اپ دیئر ہول سائیکولوجیکل میس اپ کر دیتی ہے کسی وجہ سے. وہ شادی شدہ عورت ہے آج بریک اپ کر دیتی ہے تو aggression can lead into anything. It can lead to anything. He can potentially have damage somebody else. But دوسری چیز یہ بھی سوچنے والی ہے نا کہ 15 سال کا لڑکا, اگر آپ مطلب ہے that person is probably in his 40s now, I'm guessing. اس زمانے میں تو ٹی وی پہ بھی ایک چینل ہوتا تھا, اس زمانے میں مطلب اتنا اوپن سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, تو اتنا زیادہ اس کو سیکس کے بارے میں کہاں سے پتا چلا اس کو, بیکاز آپ کو پتا بھی تو اتنا زیادہ ایکسپوجر بھی تو ہونا چاہیے تھا نا آپ کو. تو اب ایکسپوجر اس کو اس عورت نے دیا کہ اس کو پہلے سے ہی رسالوں سے یا مے بی ٹی وی سے یا مے بی فلموں سے اس کو پہلے ایکسپوجر مل گیا, اس کو اتنا زیادہ کہ دین ہی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. ہاں کہ رسالے ہیں, آپ کی فلمیں ہیں, یہ سب تو ہمیشہ سے ہے نا اس زمانے میں. And again, this is a toned down story, کہاں سے اسٹارٹ ہوا, کیسے اسٹارٹ ہمیں نہیں پتا, سو یہ ہمیں نہیں پتا. تو سچل آپ کیا سجیسٹ کرتی ہو اس طرح کے جو سچویشنز ہیں اس میں پرویکٹیولی کیا پریونشنز پیرنٹس لے سکتے ہیں؟ اس سچویشن کے اندر تو ایون وہ بندہ سیڈ کہ بھائی میں روز جاتا تھا
आंटी के घर अम्मी के मुताबिक वो आंटी हैं, बाजी बाजी पड़ोस वाली बाजी। सेक्सी बाजी जो रोज मैं उनके घर जाता हूँ, 15 साल का लड़का, उन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि मैं क्यों जा रहा हूँ वहाँ पे, हाँ। जबकि उनका कोई मेरी उम्र का सब्जी बच्चा भी सब्जी नहीं लेने है। जाता होगा ना। हाँ, सब्जी लेने वहीं पे जाता हूँ मैं। नहीं, और ऊपर से दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली लड़कों पे इतनी ज्यादा नजर नहीं रखी जाती ना, लड़कियों पे ज्यादा नजर रखी जाती है किधर जा रही है, क्योंकि हर वही बात है कि हमारी साइकी में है कि हमें लड़की को प्रोटेक्ट करना है, लड़का तो कहीं गिनती में नहीं लड़के आता। को हम इतना नहीं करते, नहीं देखते, हाँ, अब उस पे थोड़ा focus नहीं ज्यादा करते, फोकस हाँ। आ रहा है उस चीज के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि अगर उसका बिहेवियर इतना चेंज होता था वीकडे से वीकेंड के ऊपर, हाँ। आप वीकडेज में तो खुश है, आप आंटी के हाँ। पास जा रहे हैं, बाजी के पास जा रहे हैं, मगर वीकेंड पे आप आंटी बाजी से नहीं मिल रहे हैं, तो आप तो ये parents new आपको गुस्सा notice चढ़ रहा है, हाँ। आप इतनी एग्रेशन में हो, मतलब एक पैटर्न बन जाता है। तो फिर 2 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता, तो माँ को या किसी और को घर में कैसे नहीं नजर नहीं आया। हाँ, तो प्रिवेंशन नहीं आता। फिर वही बात हम जो करते हैं कि आपको अपने बच्चे के ऊपर नजर रखनी पड़ती है, उसका बिहेवियर मॉनिटर करना पड़ता है। कोई चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, स्कूल ग्रेड में चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी चीज में किसी ना किसी तरीके से चेंज आता है। इन सब किसी किस्म का भी सेक्सुअल अब्यूज और बच्चे के अंदर चेंज आता है। एंड जस्ट बिकॉज इज अ लड़का, कीप अ टैब ऑन हिज स्केड्यूल, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये भी तो आप देखें ना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है इसको चेक करना। हाँ, लड़का कहता है दरवाजा खोल के चला जाता है घर से, हाँ, बस घर से निकल जाते हैं, कोई आवाज आवाज नहीं मारता है, मैं जा रहा हूँ। बेटी कहते मैं जा रही हूँ, तो सारा घर ही पागल सारा- हो गया है। आप किधर जा रही हैं, आपने कब आना है? Exactly, You know, that's kind of बिल्कुल। things. सही बात है। ये तो दूसरा हमारे एक और बच्चे की स्टोरी आपने सुनी, 15 साल का बच्चा। एक और स्टोरी जो हमने शॉर्ट लिस्ट की है फाइजा, वो आपने मुझे भेजी थी, एंड दिस इज अ स्मॉल बॉय, और 6-7 साल का बच्चा है जी। ये, और ये एक गांव की कहानी है जी। जिसमें स्टेप फादर से असॉल्ट होता है। तो आप इसके शेयर करना चाहेंगी? जरूर। मैं एक 6 साल का बच्चा था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरा ताल्लुक एक गांव से है, और मेरी वालिद की वफ़ात के बाद 1 साल के बाद मेरी वालदा ने दूसरी शादी की, और हमारे जो स्टेप डैड थे वो हमारे साथ हंसी खुशी रहते थे। उस वक्त मेरे 2 छोटे भाई थे, एक 3 साल का था, एक 4 साल का था, और सब कुछ ठीक चल रहा था हमारे घर में। और ये बच्चा 6-7 साल का ये 6 साल का 7 साल का है, हाँ। और सब कुछ घर में ठीक था। फिर कुछ अरसे बाद उनके जो स्टेप फादर थे, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अब्यूसिव हो गया उनकी वालदा की तरफ। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और वालिद साहब जो स्टेप फादर थे वो एक रिक्शा का काम करते थे जब शादी हुई थी, और वालदा जो थी वो घरों में जाके बर्तन धोती थी। Okay. और कुछ अरसे के बाद उन्होंने थोड़ी सी घर में रहना शुरू कर दिया, घर से मतलब रिक्शा नहीं चला रहे थे, तो फिर अच्छा। माँ को जरा घर से ज्यादा जाना पड़ रहा था, काम पैसे ज्यादा कम। पकड़ना पड़ रहा था ताकि घर चल सके। तो दोपहर के वक्त उन्होंने क्या किया, मुझे कहा कि मैं मेरे कमरे में आओ, मैं थका हुआ हूँ और मेरे आके टांगे दबा दो, ठीक है, मेरी टांगों में दर्द है। तो मैं उनके कमरे में गया और मैंने उनकी टांगे दबाई, और टांगे दबाने के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें मुझे बहुत दर्द है, तो तुम ऐसा करो, तेल ले आओ और मुझे मसाज कर दो, तेल के साथ तेल की मालिश कर दो उनके जेनिटल्स पे। Imagine like a young boy who is barely 7 years old is exposed to this kind of behavior, this kind of abuse. कहते हैं मैंने उसको टच किया एंड आई सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम एक आदमी को ऑर्गेज्म की हालत में मैंने देखा। एक दिन उनको मौका मिला और उन्होंने उसको रेप किया, बच्चे को स्टेप फादर ने उसको पीछे से रेप किया, और फिर उसके बाद उसको धमकाया और उसको कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुमने अपनी अम्मी को जाके ये बात बताई तो। डराया धमकाया, और ये अब्यूज चलता रहा काफ़ी अरसे तक। और फिर उन्होंने क्या किया, कहा कि एक दिन कि मैं ना आज थोड़ा सा चेंज करता हूँ अपना जायका मुंह का, और छोटे भाइयों को पकड़ता हूँ, आज तो मैं नहीं पकड़ता। सुमला, ये बात इतनी हैरान डरा देने वाली, जब मैंने ये पढ़ा तो आई वाज शेकिंग कि एक छोटा बच्चा जो बेयरली 7 साल का है, ही इज टेकिंग द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ रेस्क्यूइंग हिज यंगर सिबलिंग्स, और वो अपने आप को जानते पूछते हुए अपने आप को पेश कर रहा है, नो टेक मी इंस्टेड। दिस इज सच अ ह्यूज सैक्रिफाइस। इट जस्ट कहता है कि मेरे छोटे भाइयों को हाथ मत लगाओ, तुम मुझे हाथ तो मुझे ले लो, हाँ, लगा रहे हो तो तुम मेरे पे गुजारा, मुझे मेरे ऊपर गुजारा। 6-7 साल का बच्चा, ये 7 साल का बच्चा ये डिसीजन ले रहा है। कितने साल तक होता रहा? ये 3 साल तक अब्यूज रहा है। 10 साल की उम्र में वन फाइन डे, अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन उनका अपने स्टेप फादर का उनकी वालदा के साथ एक इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि स्टेप फादर घर छोड़ के उस पूरी फैमिली को डिजर्ट करके चले गए।
لیکن اللہ بھلا ہوا ان کا بچ گیا. بچ گئے یار, اتنا ڈیمیج تو کر گئے نا وہ. اور پھر اس کے بعد اس سارے ابیوز کا ان پہ جو امپیکٹ ہوا اس بچے پہ وہ یہ ہوا کہ جی مجھے ریکٹم میں شدید درد تھی, ریکٹل بلیڈنگ ہوتی تھی بہت بری طرح سے. ریکٹم اتنا ڈیمیج تھا کہ وہ اسٹول کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. تو اگر ان کو باتھ روم جانا ہے, اگر مجھے باتھ روم جانا ہے تو اسٹول میرا وہیں نکل جائے گا اگر میں باتھ روم تک نہیں پہنچ پاؤں گا تو. اور پھر جب مجھے حکیموں کے پاس لے کے جایا گیا تو پتہ چلا کہ جی حکیموں نے کہا کوئی پائلز ہو گئے تو کوئی دوائی دے دی لیکن کوئی آرام نہیں آیا. میں نے یہ ابیوز سہا اور میرے میں آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی والدہ کو یہ بات بتا پاتا. میں نے اپنی والدہ کو نہیں بتایا, میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا, میں نے اپنے رشتہ داروں میں کسی کو نہیں بتایا. آج کی تاریخ میں اس وقت میں وال اسٹریٹ میں ایک انویسٹمنٹ بینکر ہوں, ہیپیلی میرڈ وتھ چلڈرن. یہ اس کی کہانی ہے. اور اللہ ہیز ہز سیکرٹ ویز کہ آج وہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, ایک گاؤں سے آج وہ ایک انویسٹمنٹ بینکر ہے. اور انہوں نے ہم سے یہ بات بھی شیئر کی کہ اس کا ابھی تک وہ اس ٹراما سے پوری طرح سے آزاد نہیں ہو پائے ہیں. ہی از اسٹل سفرنگ فرام پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, جس میں ہاں جی جس میں ان کو رات کو نائٹ میئرز آتے ہیں, وہ رات کو ڈر کے اٹھ جاتے ہیں اور پھر جا کے اپنے بچوں کے کمرے چیک کرتے ہیں کہ بچے ٹھیک ہیں میرے. ایک پیرانویا ان کی ذات کا حصہ بن چکا ہے. تو وہ ہی از آل دا ٹائم واچنگ ہز چلڈرن. وہ اپنے بچوں پہ اتنی زیادہ نظر, یعنی ہم کہتے ہیں کہ بچوں پہ نظر رکھو, لیکن وہ اتنی ضرورت سے زیادہ نظر رکھ رہے ہیں کہ ان کے بچے اب گھٹن محسوس کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں ہمارے والد کہیں کچھ کرنے نہیں دیتے, کچھ سانس نہیں لینے دیتے. ہاں, اور پھر دوسری بات یہ کہ اس سے ان کے سوشل اسکلز بہت بری طرح سے افیکٹ ہو گئے ہیں. ان کی بیوی ان کو کہتی ہیں کہ ذرا ریلیکس ہو جاؤ, جب لوگوں کو ملتے ہو وہ ریلیکس نہیں ہو پاتے ہیں. تو میرا تو ان کو ذاتی مشورہ ہوگا کہ وہ کسی سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کریں. ان کو ایک ابھی بھی تھیراپی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس ٹراما سے نکل آئے پوری طرح سے, تاکہ پوری فیملی ایک نارمل زندگی انجوائے کر سکے گوئنگ فارورڈ. نہیں, یہ بہت 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 سیڈ اسٹوری ہے یار. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں جو ہے ہم اس کی پریونشن کیا ہو. کین وی کوئکلی ٹچ آن دیٹ؟ شیور, ایبسلیوٹلی. مجھے لگتا ہے کہ اس میں پریونشن یہ ہے کہ چونکہ ان کی والدہ ایک گاؤں کو بلانگ کرتی تھیں, پڑھائی لکھائی کی کمی تھی, اور ایک جنرل پرسیپشن ہے ہمارے ہاں کہ جی ابیوز کی جب بات آتی ہے, ریپ کی بات آتی ہے, تو اکثر سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ صرف لڑکیوں بچیوں پہ ہوتا ہے, لڑکے اس چیز سے آزاد ہیں. ان کو لگا ان کے 3 بیٹے ہیں, ان کو کسی کی فکر کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے اتنی ویجیلنٹ آئی نہیں رکھی اپنے بچوں پہ. لیکن جہاں بچیاں ریپ ہو سکتی ہیں وہاں لڑکے بھی ریپ ہو سکتے ہیں, اور ہوتے ہیں. صرف سرفیس پہ نہیں آ پاتے ہیں, سرفیس پہ نہیں آ پاتے کیونکہ لڑکوں کو بتانا بھی نہیں آتا, کہنا بھی نہیں آتا. بچیاں پھر بھی کسی اسٹیج پہ بولنے کے قابل ہو جاتی ہیں, لیکن وہ نہیں بول پائے انفارچونیٹلی, اور آج تک انہوں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی ہے. تو آئی تھنک اس کا سب سے میں اس کو ریپ اپ کرتی ہوں اسٹوری کو, کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا میری باڈی بہت کانپ رہی ہے. ہاں, میری خود ہم لوگ کو جو ہے اس میں پریونشن ایک گاؤں کی بچی ہے یا گاؤں کا بچہ ہے, اور پیرنٹس ہیں اتنے جاہل ہیں, مطلب یا اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, یا پھر وہ سوچ نہیں سکتے. تو اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. ہمیں گراس روٹ لیول پہ اس طرح کے پروگرامس بنانے چاہیے. ہمیں اسکول کے کریکولمس میں یہ چیزیں کرنی چاہیے, اور اس طرح کی ہاٹ لائنس بنانی چاہیے جہاں پہ بچہ سیکیور فیل کرے, جہاں پہ اپنی ماں سے بات نہ کر سکے, اپنے فیملی ڈائنامکس کی وجہ سے کسی سے نہ بات کر سکے, لیکن ایک ایسا اس کو سیکرٹ زون پرووائڈ کرنا چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپروچ کر سکے. اور میں اگین وہی بات کروں گی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بات پھیلائیں, سب سے بات کریں, تاکہ یہ جو ولیج کی عورتیں ہیں, گاؤں کی عورتیں ہیں, گاؤں کی فیملیز ہیں, یہ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں. تو آپ نے بڑی اچھی کی کہ بات یہاں پہ اب میں ٹرانزیشن لوں گی. وی آر گونا گو ٹورڈس کہ بچے تو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اس پر ہم نے بچوں کی پہلے بات کی, اب ہم موو کریں گے کہ ہماری بچیوں کے ساتھ. اور میں پھر سے ایک مرتبہ بتاؤں, یہ وہ انسیڈنٹس ہیں کہ یہ آپ کے گھر کے اندر اسالٹ ہو رہا ہے. ابھی ہم باہر کی بات نہیں کریں, وہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کی بات ہے. اس وقت آپ کے گھر کے اندر آپ کا بچہ کس طریقے سے اسالٹ ہو سکتا ہے, کون کون سے ایسے لوگ ہیں. تو گوئنگ ٹورڈس گرلس, تو جو پہلی سٹوری جو ہمارے پاس ہے یہ ہے جی ایک عدد بایولوجیکل فادر اور 10 سے 13 سال کی بچی سے سجل. آئی تھنک یہ آپ کی سٹوری ہے جو آپ کو کسی نے بھیجی ہے, آپ اس کے بارے میں پلیز شیئر کریں. یہ سٹوری مجھے بھیجی ہے جس نے, اس نے کہا کہ 10 سال کی عمر سے اس کا سیکشل اسالٹ, ریپ اس کے اپنے سگے باپ نے کیا.
کہتی ہے میں 10 سال کی تھی جب میرے ابو جو تھے وہ رات کو میرے کمرے میں آ جاتے تھے اور پہلے تو انہوں نے ہاتھ وغیرہ لگانا شروع کیا, مجھے وہاں سے شروع ہوا, اور کہتی پھر کچھ عرصے کے بعد پروگریس ہو کے تو وہ فل فلیج ریپ پہ پہنچ گیا. وہ مجھے کہتے تھے تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو اور تم بہت پیاری ہو اور میں تمہیں پیار کرتا ہوں, یہ میرے پیار کا طریقہ ہے تمہارے ساتھ. تو اس نے کہا کہ 10 سال سے شروع ہوا, ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ وہ آتے تھے میرے پاس, اور کہتی ہے میں تو روز رات کو دعائیں پڑھتی تھی بیٹھ کے کہ شاید وہ آج رات نہ آئے, اور کہتی پھر ہر روز رات کو میں یہ چیز میرے دل کو بہت زیادہ لگی. اس نے کہا کہ اور میں دعائیں مانگتی تھی اور جس رات کو پھر وہ میرے پاس آ جاتے تھے میں اللہ سے ناراض ہو جاتی تھی کہ آپ نے میری دعا کیوں نہیں سنی, میں نے تو دعا کی تھی, وہ میرے کمرے میں نہ آئے. آج 10 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, یہ مجھ کو جو ہے نا بہت زیادہ فیل ہوا. تو اس نے کہا پھر 13 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ میرے ساتھ کرتے رہے. تو کہتی 13 سال کی عمر جب مجھے پیریڈز ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اسٹاپ کر دیا, پھر وہ میرے پاس نہیں آیا. تو کہتی ہے میرا اور میری بہن کا کمرہ سپریٹ تھا, میری بہن کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ تھا. کہتی ہے ایک رات کو میں نے دیکھا کہ وہ میرے کمرے میں تو نہیں آئے لیکن وہ میری بہن کے کمرے میں چلے گئے. کہتی ہے اور میری بہن اس وقت 9 سال کی تھی. بڑی ہمت کی, جا کے اپنی امی کو بتایا. میں اپنی بہن کو ساتھ لے کے گئی, اپنی امی کو جا کے کہا کہ اس طرح سے ابو روز رات کو میرے کمرے میں آتے تھے, 3 سال تک وہ مجھے ریپ کرتے رہے, تو اب وہ اس کو کر رہے ہیں. تو کہتی میری امی تو سن کے اتنے غصے میں آ گئی اور کہتی ہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, ایسے تو نہیں ہو سکتا, تم بکواس کر رہی ہو. انہوں نے تو سرے سے میری بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں, اور وہ چھوٹی والی کو بھی کہتی ہے کہ تم دونوں جھوٹ بول رہی ہو. تو اس ساری اسٹوری کا وہ کہتی ہے امپیکٹ جو ہے نا اس ساری اسٹوری کا وہ بہت بہت برا ہے اس کو دونوں بہنوں کے اوپر. بڑی والی کہتی ہے کہ جب میرا باپ میرے ساتھ ریپ کر رہا تھا میرا, تو مجھے نا اپنے جسم سے گھن آنی شروع ہو گئی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ ہائے میں نے کچھ کیا جو میرا باپ میرے پاس آ رہا ہے. اس نے کہا تم بہت پیاری ہو. تو کہتی ہے میں نے کھانا شروع کر دیا, میں نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا کہ میں موٹی ہو جاؤں گی تو شاید وہ میرے پاس نہیں آئیں گے. تو کہتی ہے مجھے اس طرح سے وہ ہو گیا کہ باڈی مجھے اپنی جسم سے شرم آنے لگ گئی, مجھے گھن آنے لگ گئی. اور کہتی میری بہن کے اوپر یہ ہوا کہ میری بہن نے جو ہے نا کھانا چھوڑ دیا, وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی. کہتی پھر اس کو زبردستی کھانا کھلاتے تھے تو وہ الٹیاں کرتی تھی. تو کہتی اس کو جو ہے وہ اینوریکسیا کی پرابلم ہو گئی, اس کا وہ ٹریگر ہو گیا, اور وہ بھی اس کو بھی اپنے جسم سے گھن آتی تھی. وہ ہر وقت باڈی ایشوز اس کے ساتھ میرے ساتھ دونوں کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کے تھے, مگر دونوں نے ڈیولپ کر لیے. پھر کہتی دوسری چیز میرے اندر یہ ہوئی کہ مجھ کو یہ لگا کہ بس یہ تو چیز صحیح ہے اور یہ چیز کہتی میں بہت زیادہ سیکشول ہو گئی لڑکوں کی طرف نا. تو من لگی یار ادھر ادھر کے جو بھی لڑکے شڑکے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا میں نے ڈیٹیں مارنی شروع کر دی اور کئیوں کے ساتھ سونا شروع کر دیا, تو اس سے بدنامی بھی ہو گئی. تو کہتی ہے میرے ساتھ Now she's a bad girl. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ چیز جو اس کو سائیکولوجیکل یہ تھا کہ میں پیاری ہوں تو میرا باپ میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا, میرے ساتھ میرے اندر کوئی کمی آ گئی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے اس نے باقی لڑکوں کو کرنا شروع کر دیا اپنی ذات کی اس کے لیے کہ بھئی میں کوئی چیز ہوں, اپروول لینے کے لیے, ایک ویلیڈیشن کے لیے. سو آپ یہ دیکھیں پورے طریقے سے سائیکی میس اپ ہوئی نا. There is a word for it also. تبھی تو کہتے ہیں ایسی چیزیں about the girls with the daddy issues. ڈیڈی ایشوز, ہر طرح کے ڈیڈی ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے طرح کے. یا دس از ون آف them. اچھا دوسری چیز وہ کہتی ہے میرے اسکول کی گریڈ خراب ہو گئے, میرے اتنے اچھے گریڈ آتے تھے, میں اب اس کے بعد میں کہتی فیل ہوتے ہوتے بچتی تھی. تو کہتی یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے اندر میں کہتی ہوں میں اس کی ماں کو جو ہے نا, باپ کو تو خیر آپ بلیم دیں گے یہ چیز کرنے کا, لیکن اس کے اندر نا میں ماں کو بھی بلیم کرتی ہوں. بیکاز اگر ماں چاہتی تو وہ اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کر سکتی تھی. پہلی بات تو یہ آپ کٹھے سو رہے ہیں, آپ کو کیسے نہیں پتا کہ آپ کا میاں غائب ہو گیا کمرے سے, اور وہ آپ کو 3 سال نہیں پتا چلا کہ وہ آپ کے کمرے میں نہیں ہے اور آپ کی بیٹی کے کمرے میں. دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ تو پھر اپنے ہوش میں نہیں ہے نا. لیکن اگر وہ ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں اب باپ ایک کتنا ایک رسپیکٹیبل ایک رشتہ, اس کے آگے تو ساری پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ پھر کیسے پریونٹ کریں گے بچے کو کہ وہ باپ سے ابیوز نہ ہو؟ تو پھر پریونشن کی میں یہ بات کریں نا, اگر ماں آپ نے کہا جب دوائی لے کے سوتی چلو اس کو نہیں پتا چلا, لیکن بچے کا بیہیویئر تو نظر آ رہا تھا اس کو. دونوں بچیوں کے بیہیویئر اتنے ڈراسٹک طریقے سے چینج ہوئے تھے, آپ نے سوچا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے بچے کے ساتھ. اور یہ تو ویل ٹو ڈو فیملی ہے, تو آپ بچے کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جا سکتے تھے, سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے کے جا سکتے تھے کہ بھائی بچے میرے ایسے ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ماں, اور پھر جب بتا دیا جا کے, آپ نے اس کے بعد بھی بلیو نہیں کیا, اور اس کے بعد بھی بچوں کو تھیراپی نہیں دلائی, پھر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا, اور آپ پھر اس بندے کے ساتھ رہتے رہے ہیں ساری عمر, آپ نے اس کو چھوڑا بھی نہیں. Oh my God. تو this is so messed up. ہاں
میں نا اس پہ صرف ایک پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہوں گی, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ مجھے ایک دو لوگوں نے ایسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سم ٹائمز بچے جھوٹ بھی بولتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو 0.5% ریشو ہے کہ جو بچہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی بچہ چوری کرتا ہوا جھوٹ بولے الگ بات ہے, کوئی چیز ٹوٹ جائے الگ بات ہے, کوئی غلط کام باہر کرے ایک الگ بات ہے. اس ٹاپک کے اوپر جہاں پہ اپنے باپ کو, اپنے چاچے کو, اپنے تائی کو کسی قسم کی سیکشل اسالٹ کی بات ہے نا, اب تک کوئی ایسا ایویڈنس, اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے جہاں پہ بچہ جھوٹ بول رہا ہو. تو ایک ماں, ایک باپ, you should research that, you should look into that. میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ ماں کو کیسے نہیں پتا چلا, جب بچے نے, آپ نے کہا نا بچہ جھوٹ نہیں بولتا, جب اگر آپ کو بچے نے آگے بتایا اس چیز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں نا, اب فیکٹس پتا کریں, فیکٹس کیا ہیں, کب ہوا, کیسے ہوا, کیا کیا, کیا نہیں کیا, مطلب اس نے, میں کہاں تھی, مطلب جو کچھ بھی ہے انویسٹیگیٹ کریں نا, تو آپ کو فیکٹ پوچھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ان فیکٹس کے, بچہ جھوٹ نہیں بول رہا, بچہ صحیح بتا رہا ہے, اور آپ کو ایکسٹینٹ بھی پتا چل جائے گا کہ ہوا کیا میرے بچے کے ساتھ. تو انویسٹیگیٹو سوال پوچھنے بہت ضروری ہیں اس سچویشن کے اندر. لیکن اگین میں پھر یہی بات کروں گی کہ پرو ایکٹیولی اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے کہ اگر ایسا کبھی نوبت ہی نہ آئے. اس سچویشن میں جہاں پہ آپ کا باپ ہو یا آپ کی ماں ہو, پرو ایکٹیولی پریونٹ کرنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے, بیکاز نہ ماں کبھی اپنے ہسبینڈ کے اوپر وہ کرے گی شک, بیوی اپنے ہسبینڈ پہ, نہ ہسبینڈ کرے گا بیوی پہ شک کہ تم جا کے اپنے ہی بچوں کو خود ابیوز کر سکتے ہو. اس طرح کے آدمی, اس طرح کی کچھ نہ کچھ ایسی ٹریٹس ہوتی ہیں جو شاید کوئی فلیگ کر سکیں اگر تھوڑا سا ریسرچ کیا جائے. میں اس میں صرف پریونشن کے زمرے میں یہ کہوں گی کہ مجھے گالیاں نہ نکالیں, بٹ میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی نیڈس پورے کر رہے ہو, مطلب اوکے دس از ڈیوینٹ بہیویئر, یہ ڈیوینٹ بہیویئر ہے جو کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی نیڈس پوری کر رہے ہو تو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر پریونشن کے سائڈ پوائنٹ سے دیکھو تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بیوی ہونے کے ناطے نیڈس پوری کر رہے ہو تاکہ اس کے جو بچہ ایزی ایکسیس میں ہے وہ اس کے پاس نہیں جا رہا اپنی نیڈس پوری کرنے کے لیے, کیونکہ آپ اس کو نہیں دے رہے جو اس کو چاہیے. دیٹ کین بی ون پہلو. The other پہلو is yes it's deviant behavior, اس کا کچھ نہیں کر سکتے. You have to keep a check sometimes, چلو آپ بچے کا تو نہیں بھی سوچ رہے ہو, لیکن sometimes بیوی اگر بیڈ چھوڑ کے جا رہی ہے middle of the night, بہت دفعہ جاتی ہے, اور اگر یہ جو آپ نے بات کی, اور اگر کوئی میڈیکیشن کا ایشو نہیں ہے تو try to keep a tab on that, try to keep a check on that. And it's, I mean, you never know, ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی کام والی کی بچی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا کام والی خود ہو جو اگر اس طرح کا کوئی گھر میں آپ کے گھر کے اندر ہی کوئی مرد ہے. اوکے, سو یہ تو ہماری ایک پہلی بچی کی سٹوری ہو گئی. دوسری بچی کی جو سٹوری جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سٹوری ہے ایک مولوی صاحب کی, اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے, یہ ہمارے پاس گن کے 7 سٹوریز آئی ہیں, جس میں سے ایک سٹوری ہم نے سلیکٹ کی ہے, ریزن بینگ کہ یہ pretty much ان ساری, سو I'm sorry اگر میں نے آپ کی سٹوری نہیں پڑھی ہے, لیکن یہ آپ کی سٹوری کو کور اپ کر دے گی. اور یہ سٹوری جو ہم نے, فائزہ آپ شیئر کرنے والی ہیں, کو ہے. اوکے, میں ایک 5 سال کی بچی تھی جب ہمارے گھر میں ایک قاری صاحب آئے ہمیں اور مجھے اور میرے بھائی کو قرآن پڑھانے کے لیے. میرا بھائی 8 سال کا تھا اور ہم لوگ مل کے قرآن پڑھتے تھے, اور ہوتا یہ تھا کہ ایک جس کمرے میں ہم قرآن پڑھتے تھے اس کا دروازہ عموماً طور پہ کھلا ہوتا تھا. اور میری والدہ سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک دن مجھے فراک پہنا کے بھیج دیا قرآن پڑھنے کے لیے, جس میں اوبویسلی میری ٹانگیں کورڈ نہیں تھی. 5 سال کی بچی فراک پہنے کی, چھوٹی سی. ہاں, اس کی ماں نے اس کو پیارا سا ڈریس اپ کر کے بھیج دیا. اس کی ماں سے یہ خطا ہو گئی بہت بڑی, اور اس دن اتفاق ایسا ہوا کہ بھائی کمرے میں موجود نہیں تھا. تو مولوی صاحب نے جناب مجھے گود میں اٹھایا, اپنی گود میں بڑے پیار سے گود میں اپنے بٹھایا اپنے, اور مجھے جھولے دینا شروع ہو گئے. میں خوش تھی, اور تھوڑی دیر بعد کچھ عجیب و غریب سے جھٹکے مجھے محسوس ہوئے پیچھے سے, اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں بہت انکمفرٹیبل میں نے محسوس کیا, اور میں ان کی گود سے نیچے اترنا چاہ رہی تھی. جو میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ قاری صاحب پہلے اس کی تھائز کو تھوڑا سا ہاتھ لگا رہے تھے, اس کی ٹانگوں کو ہاتھ لگا رہے تھے, رائٹ. ہاں, آئی تھنک انہوں نے, ہاں سوری, ہاں آئی مس دیٹ پوائنٹ. تو انہوں نے یہ کیا آہستہ آہستہ اس کو کمفرٹیبل کر کے, جب اس کو پیچھے سے جھٹکے محسوس ہوئے جھولوں کے بعد, تو اس کو لگا کچھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ. ہی واز masturbating with a child,
ایٹ دیٹ ٹائم. اور انہوں نے نیچے جب اترنے کی بچی نے, میں نے جب کوشش کی کہ جی میں نیچے اتر جاؤں ان کی گود سے, تو انہوں نے اپنی گرفت اور مضبوط کر کے مجھے اور سختی سے پکڑ سے بٹھا کے رکھا, ٹھیک ہے. اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اسی اثنا میں میری امی جو ہیں وہاں سے گزری اس کمرے سے, انہوں نے دروازہ کھول کے دیکھا اینڈ شی واز ہوریفائڈ. انہوں نے زور سے چیخ ماری یہ منظر, خوفناک منظر دیکھنے کے بعد, اور اتنی زور کی چیخ تھی کہ وہ مولوی صاحب گھبرا گئے. انہوں نے مجھے گود سے نیچے اتارا اور وہاں سے دوڑ لگائی. وہ پیچھے کے رستے سے ڈرائنگ روم کے پچھلے دروازے سے نکل کے بھاگ گئے اور پھر ہمارے گھر کبھی نہیں آئے. اور اس واقعے کا مجھ پہ جو اثر ہوا, جو امپیکٹ مجھ پہ ہوا, وہ یہ ہوا کہ مجھے مولویوں سے چڑ ہو گئی, مجھے مولوی برے اور گندے لگنے لگ گئے, اور مجھے ٹرسٹ ایشو کافی ہو گیا. مجھے کافی مشکل لگتا ہے مولویوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور میں شکر کرتی ہوں میری ماں نے اس دن عقل مندی کا مظاہرہ کیا, دروازے کھلے رکھے, اور میں ایک لانگ ٹرم ابیوز سے بچ گئی. ورنہ اگر وہ دروازہ بند ہوتا تو یہ ابیوز کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا تھا اور بہت دیر تک چل سکتا تھا. تو یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جس میں ایک ایکٹیو ماں نے اپنی بچی کو ریسکیو کیا. اٹ از ون آف دوز کہ جہاں پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ماؤں سے کہ آپ بچے کو پڑھنے بھیج دیتے ہیں تو اپنی نیبر سے باتیں کرنے میں نہ لگ جائیں جب تک کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ, غیر عورت کے ساتھ ہے, تو کیپ اے ٹیب آن دیٹ چلڈرن. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مولوی, اپنے ٹیوٹرز, اپنے ٹیچرز جن کو بھی ہم ہائر کرتے ہیں گھر میں لانے کے لیے, ان کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن ضرور کروا لیا کریں. پہلے انہوں نے کہاں نوکریاں کی ہیں, ان کے ان کے جو پچھلے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس سے بات کریں گے جی آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک رہا, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی یہاں پہ کوئی اچھی خاصی چھترول ہو سکتی ہے اگر کچھ غلط کام کیا تو. تو یہ ہماری ایک مولوی صاحب کی اسٹوری تھی. جو تیسری اسٹوری ہمارے پاس ہے, یہ ایک اور سیکشول ابیوز ود بچی, اینڈ یہ کرتے ہیں جناب علی جو آپ کے اسٹیپ سالہ مین کے جو آپ کی وائف ہیں وہ آپ کی بچی کی اسٹیپ مدر ہیں, اور یہ ان کے بھائی ہیں جو اسالٹ کرتے ہیں. یہ سجل آپ نے سبمٹ کی ہے, رائٹ؟ یس. تو اس سٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ بچی کی اپنی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, تو باپ جو ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے تو بیوی لے کے آتا ہے. تو تھوڑی ینگ خوبصورت سی بیوی ہوتی ہے, تو بڑے ناز نخرے اٹھاتا ہے اپنی بیوی کے, سب کچھ کرتا ہے. ٹیکسی چلاتا ہے تو اور مطلب بیوی گھر میں ہوتی ہے, بچی گھر میں ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو ایک دن اس کی بیوی, کچھ سالوں کے بعد اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا اس کو یہاں بلا لو امریکہ, تاکہ وہ یہاں پڑھے اور اس کے ٹیکسی بھی چلا لے گا, تھوڑے پیسے بھی بنا لے گا اور پڑھ بھی لے گا. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو وہ اپنے بیوی کے بھائی کو بلا لیتا ہے امریکہ. تو وہ جب یہاں آتا ہے تو ان کے ساتھ ہی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے. تو اس کی عمر ہوتی ہے بہت 24-25 سال کی لڑکے کی. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکی کی کیا عمر ہے؟ لڑکی کہتی جب میں 10 سال کی تھی تو اس نے جو ہے نا لڑکے نے نا میرا ریپ کیا, گھر کے اندر ہی, کبھی دن کے ٹائم کبھی رات کے ٹائم. کہتی 10 سال سے 13 سال تک جو ہے نا یہ میرا ریپ چلتا رہا. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے نا 12 سال کی عمر میں پیریڈز ہو گئے تھے. کہتی ہے لیکن 13 سال تک یہ چلتا رہا. کہتی ایک دن میں اسکول میں تھی تو مجھے نا الٹیاں آنی شروع ہو گئی, میری طبیعت بہت خراب ہو گئی, مجھے الٹیاں آنی شروع ہو گئی. تو انہوں نے اسکول میں سوچا شاید اس نے کوئی الٹا پلٹا کھا لیا ہوگا, اسٹمک بگ گئے یا کچھ ہے. تو انہوں نے نا گھر بھیج دیا کہ گھر لے جاؤ اس کو, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتی اس کے بعد روز ہی ہونے لگا کہ روز مجھے صبح اسکول میں جو ہے نا وہ مارننگ سکنس ہوتی ہوگی اس کو, تو اسکول میں الٹیاں کرنی شروع کر دی اس نے. تو پھر پتہ چلا کہ انہوں نے اسکول والوں نے کہا کہ نہیں اس کو ڈاکٹر سے چیک کرو, اور ڈاکٹر کا نوٹ لے کے آئے کہ یہ ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ظاہری بات ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پریگننٹ ہے. انہوں نے ٹیسٹ کیا تو ڈاکٹر نے پتہ کر لیا پریگننٹ ہے. تو جب انہوں نے پھر اسکول میں نوٹ بھیجا کہ بھئی یہ بچی پریگننٹ ہے, تو جب اب بچی 13 سال کی ہے اور اگر وہ کہہ رہی ہے کہ 25 سال کے جو 28 سال کا ہوگا بندہ, سم تھنگ لائک دیٹ, کہ اس بندے نے میرا ریپ کیا, تو ظاہری بات ہے اس میں پولیس انوالو ہو گئی. کیس کے اندر جب پولیس انوالو ہوئی تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا بندے کو. اب اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اسٹیپ مدر جو ہے اس کو پتا تھا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس لڑکی کو ابیوز کر رہا ہے, اس کو ریپ کر رہا ہے. اس نے کبھی نہیں اس کو روکا منع کیا. وہ اس کی اسٹیپ مدر اور اس کا وہ جو بھی ہے اسٹیپ ماموں کہہ لو یا جو بھی کہہ لو, اس کو یہ کہتا تھا تمہارے باپ کو پتا چلے گا نا تو اس کو بہت دکھ ہوگا. اور پھر اس نے اس کو کہا کہ او مجھے تو وہی بات ہے, لڑکیوں کو تو زیادہ تر بچوں کو زیادہ تر آپ جو ہے نا سائیکی میں سب کرتے ہیں ان کی, یا تو تھریٹ سے کرتے ہیں یا انٹائسمنٹ سے کرتے ہیں یا کچھ بھی بول کے کرتے ہیں. تو اس کو اس نے بندے نے کہا کہ
تم نے مجھے اپنی طرف مت توجہ کیا, یعنی یو ڈیڈ سم تھنگ, تو میں تمہاری طرف آیا. تو وہ بچی کو کہتا ہے اس کے بلیم اس پہ ڈال دیا. وہ گانا گاتی تھی بہت اچھا نا, بچی گانا بہت اچھا گاتی تھی, تو اس کو کہتا ہے تم تو گانا گا کے مجھے رجھاتی تھی, تم تو ظاہری بات ہے میں تمہاری طرف آ گیا. اس سارے چکر کا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس بچی نے گانا ہی گانا چھوڑ دیا. جس کو اتنا گانے کا شوق تھا اسے گانا گانا چھوڑ دیا, کیونکہ اس کو کہتی مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میری وجہ سے اگر میں یہ نہ کرتی ہوتی تو شاید میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. دوسری چیز ہے, اتنی چھوٹی سی بچی میں کہتی ہوں کہ اس کے صرف وہ اسٹیپ ماموں نے نہیں, اس کی ماں نے بھی ریپ کیا. ہاں آف کورس اس نے پروٹیکٹ نہیں اس کو کیا اسٹیپ مدر نے. I'm just surprised کہ ایک عورت کیسے اتنا بڑا ظلم ہونے دے سکتی ہے. لائک ایک بیسک ہیومینٹی ہی نہیں ہے آپ میں. ظاہری بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کتنے 6 سال کی 13 سال کی بچی کے ساتھ اس کو جیلسی کا فیکٹر ہے, کیا ہے وہ ایک اسٹیپ مدر ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں 6 سال کی 5-6 سال کی تھی بچی جب اس کی شادی ہوئی ہے اسٹیپ مدر کی اس کے باپ کے ساتھ, تو آپ نے اتنی چھوٹی سی بچی کو پالا ہے, کم آپ کے دل میں کسی اس کے لیے پیار ہی نہیں پیدا ہوا. آپ نے چھوٹی سی بچی جو وہ بھی بن ماں کی بچی, یہ بھی نہیں کوئی ڈیورس کا چکر تھا یا کچھ. خیر وہ کہتی ہے کہ ایک تو پریگننسی تو ہو گئی نا, تو بچہ پیدا ہو گیا, تو کہتی ہے ایک تو میری انوسنس ختم ہو گئی, اتنی چھوٹی عمر میں نے بچہ پیدا کر دیا. کہتی دوسری وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی, میں بہت زیادہ جب وہ 3 سال کے عرصے میں جب وہ میرا ریپ کر رہا تھا. کہتی ہو سکتا ہے میرا باپ اگر اتنا کام نہ کرتا ہوتا نا تو شاید اس کو احساس ہو جاتا کہ میں بہت زیادہ چپ ہو گئی, کیونکہ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا, بہت باتیں کرتا تھا. کہتی لیکن وہ کام اتنا زیادہ کر رہا تھا پیسے بنانے کے لیے, تو کہتی اس لیے اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ میں اتنا زیادہ خاموش ہو گئی ہوں, میں سب کچھ یہ ہو گئی ہوں. اور ایسے حالات میں جب ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ ماں آئے گی تو میری بچی کی دیکھ بھال کرے گی, میں چونکہ کام میں بہت مصروف ہوں تو شی ول ٹیک کیئر آف مائی بیبی. ایسی سچویشن میں آپ کیسے پریونٹ کرو گے؟ اس سچویشن میں جو ہے نا پریونشن تو وہی بات ہے, آپ کو گھر میں ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. اب اسٹیپ مدر نے اگر یہ کیا ہے, اگر باپ تھوڑا سا اس کے وہم و گمان میں بھی ہوتا, آپ نے جوان بندہ آپ کے گھر میں آ کے رہ رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا تو سوچتے ہیں نا آپ کے, لیکن اس نے پھر یہی سوچا ہوگا کہ وہ میری بیوی سارا دن گھر میں ہوتی ہے. آئی تھنک اس میں پھر وہی بڑی بات آتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی ویری مائنڈفل. جب آپ کے اسٹیپ فادرز آ جاتے ہیں تو آپ کو اسٹیپ مدرس کو بھی بہت کلوزلی واچ کرنا کیونکہ یو نیور نو کب سے کیا, مطلب یو ہیو ٹو کیپ اے کلوز ریلیشن شپ ود یور چلڈرن, جسٹ سی کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی بیہیویئر چینجز آ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں یہ کہوں گی کہ لڑکی کا بیہیویئر جو ہے نا صرف اتنا تھا کہ وہ خود چپ ہو گئی تھی, اتنا زیادہ گریڈز وغیرہ پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا, تو اسکول میں اتنا زیادہ ان کو احساس نہیں ہوا کہ بچی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ بیمار ہوئی تو اسکول نے انٹروین کیا, اور پھر اسکول نے فورس کیا پیرنٹ کو کہ نہیں اس کو لے کے جاؤ, بچی خراب ہے, کہ وہ تو روز بھیج رہے تھے اس کو. تو اس معاملے میں تھوڑی سی پریونشن یہ ہے کہ اسکول کر سکتا تھا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم ہر بچے کے اوپر اسکول میں بھی یہ بچوں کو یہ ٹریننگ دی جائے, سیکشل ابیوز کی ٹریننگ دی جائے بچوں کو کہ آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے, آپ کیسے رپورٹ کرو. مے بی پاکستان میں ہو سکتا ہے کوئی ہاٹ لائن سیٹ اپ کر دیں جہاں پہ بچے کال کر سکیں, جیسے امریکہ میں بھی بچوں کے لیے ہاٹ لائن ہے, تو پاکستان میں سیٹ اپ کر سکیں تاکہ اگر آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو کم از کم آپ انانیمسلی شاید کچھ رپورٹ کر سکیں یا کچھ سمجھ آ سکے. تو آئی ڈونٹ نو. اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے نا کہ جب بچہ کسی ہاٹ لائن پہ رپورٹ کرتا ہے تو فیملی کا کوئی بندہ نہیں ہوتا, تو اس سے سیکیور ہوتا ہے کہ چلو یہاں پہ میرا کچھ جو اگر کوئی تھریٹ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ تھریٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے ملک میں تو اس کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمارے ملک میں سیکس ایجوکیشن کی ضرورت ہے بچوں کو, اور اسکولس میں خاص طور پہ جو آپ کے کاؤنسلنگ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جہاں بچہ آ کے رپورٹ کر سکے جی میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو نا بچے کو یہ فیل ہونا بہت ضروری ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا بندہ پاورفل ہے نا, یا جو مجھے پروٹیکٹ کر سکتا ہے, تو وہ یہ میری ماں ہے یا پھر وہ یہ میرا باپ ہے. ہاں. اور اگر یہ چیز اس کے اندر ڈیولپ ہے نا کہ اس بندے نے مجھے ہاتھ لگایا ہے, اور یہ باپ نے یا ماں نے انفورس کیا اس کے اندر کہ تم نے مجھے آ کر اس کی ایسی کی تیسی, وہ بچہ کسی سے نہیں ڈرے گا, چاہے آپ کتنا مرضی اس کو تھریٹ کر دو. تو چلو اب یار یہ ہماری یہ تھوڑی سی اسٹوریز تھیں. تو گائز ان ساری اسٹوریز کا ریئل اسٹوریز ہیں, آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں ریپیٹ ہو رہی ہیں, یہ ہمارے گھر کے اندر کی اسٹوری ہے, باہر کی نہیں ہے. بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. تو اس میں پریونشن میں اب جب اس کو ہم ریپ اپ کریں گے تو سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں آپ کے میڈز اینڈ ڈرائیورس. ٹھیک ہے, تو آپ کے اگر میڈز اینڈ ڈرائیورس ہیں تو آپ کیا گھر میں ایسے رولس کریں, پرو ایکٹیولی کون سی ایسی چیزیں رکھیں جس سے آپ کا بچہ سیو ہے. تو کچھ پوائنٹرز جو ہمارے پاس ہیں, سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ جب بھی کسی ڈرائیور کو, میڈ کو, کک کو, گارڈنر کو, جو آپ کا چوکیدار ہے, جب بھی آپ
ان کو ہائر کریں تو ان کو بتائیں کہ میرے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, گلے لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنی گود میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, پیار کرنا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیر دو. مطلب ہگنگ, کسنگ, یہ سب چیزیں بالکل الاؤڈ نہیں ہونی چاہیے. بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے تو پلیز ماؤں سے التجا ہے کہ پلیز ڈونٹ بی سلگش, ڈونٹ بی لیزی, ٹرائی ٹو ڈو اٹ یور سیلف. اور اگر دوسری طرف سے بات آ جاتی ہے کہ سم ٹائمس ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو بچے کو نہلا دو, نہلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچے کو کسی گھر میں میڈ کے ساتھ چھوڑ کے جاتے ہیں تو میک شیور میڈ کو یہ بات پتہ ہو, آپ کے گارڈنر کو یہ بات پتہ ہو, گارڈ کو پتہ ہو کہ آپ کا گھر میں سب جگہ کیمرے ہیں اور آپ ان کو رینڈملی واچ کرتے ہیں. اور سم ٹائمز آپ میک این ایفرٹ کہ ہاں تم اس وقت یہ کرے تو ہم جو نظر آ رہے ہیں سب ریکارڈیڈ ہے. اور بچے کو بھی تھوڑا جب اس ایج پہ پہنچ جائے جہاں پہ 5, 6, 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو بھی بتاؤ کہ اس جو ہے یہ جو بندہ ہے, یہ میڈ ہے, ڈرائیور ہے, نوکر ہے, اس کو آپ کو ہاتھ لگانے کی بالکل نہیں ہے, ایک ڈسٹینس سے آپ بات کریں. دوسری چیز آ جاتی ہے یہاں پہ ٹیوٹرز اینڈ کوچز, جن کی ہم نے مولوی صاحب کی بات کی تھی. ٹیوٹرز ہوتے ہیں, کوچز ہوتے ہیں, جیسے فائزہ نے کہا کہ میک شیور کہ آپ ریکمنڈیشنز لیں, دیکھیں کہ ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اگر نہیں بھی ہے تو لوگوں کو کال کریں, پوچھیں اور تھوڑی بہت اپنی جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کریں یہاں پہ, کیونکہ یہ آپ کے بچے کا معاملہ ہے. یہاں پہ ایک اور بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے اور کچھ چیزیں ہم نہ ٹیپ کر پائیں تو سب سے بڑا ٹول جو آپ کے پاس ہے نا ہے وہ اوپن کمیونیکیشن ود یور چلڈرن. تو جیسے میں نے پہلے ٹچ آن کیا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں سپر وومن ہونی چاہیے ہو, آپ اس کی زندگی میں سپر ڈیڈ ہونے چاہیے ہو. اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بلا دھڑک آپ کو آ کے کہے اور آپ اس کو 1% کا بھی ڈاؤٹ کیے بغیر اس کی بات کو بلیو کرو, اس پہ ایکٹ کرو, اس کو دکھاؤ آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس کیا ہے, تاکہ اس کو پتا یہ میرا باپ یا یہ میری ماں میری زندگی کی ہر پرابلم سالو کر سکتا ہے. اور جب کبھی آپ کو ذرا سا بھی انڈیکیشن ہو کہ بچے کی بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں تو اس کا فوراً نوٹس لیں اور اس کو ٹریک کریں کہ ہو کیا رہا ہے. آخری چیز جو یہاں پہ میں ریپ اپ کرتے ہوئے کروں گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہاں پہ برتھ ڈیز, شادیاں, سالگرہ, مہندی, یہ وہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں کہ ہم بچے اپنے فرینڈس میں مگن, مائیں اپنے فرینڈس میں مگن, باپ اپنے سب کے ساتھ لگے, تو ہم اس وقت ہمارے جو گارڈز ہیں سب سے زیادہ ہائی ہونے چاہیے. ہم لوگ کو بچوں کو کھلے میں نہیں چھوڑنا, ہمیں نہیں پتا کون سا انکل, کون سا کزن, کون سا بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے, کیا کھیل رہا ہے, اور کون سا بچہ کس اندھیرے کی رات کی مہندی کی رات پہ کہاں پر ہے. سو اس وقت آپ پلیز اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھیں, ان کو سلیپ اوورس کی اجازت مت دیجیے. کمرے میں مجھے پتا ہے ہمارے ہاں یہ محمدی بستروں کا بہت رواج ہے, وہ ایک بڑے وہ کوشش کیجیے کہ وہ اس طریقے سے ہوں, وہ اس طرح کا آپ کا سیٹ اپ ہو جہاں پہ آپ کی نظر اپنے بچے کے اوپر 24 گھنٹے ہے. تو یہ رہی ہماری کچھ آئیڈیاز, کچھ ریسرچ جو ہم نے کی پریونشن سے ریلیٹڈ. کوئی کامنٹس ہیں, کوئی بات ہے, کوئی بات بری لگی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. کوئی لاسٹ منٹ تھاٹس آپ لوگوں کے پاس, سجل اینڈ فائزہ؟ میں تو یہ کہوں گی کہ جی آپ نے ساری باتیں اپنی کور کی ہیں. بچے ہماری ذمہ داری ہیں, پیرنٹس کی ذمہ داری ہیں, اور ہمیں ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ایز پیرنٹس کبھی کبھار آپ تھک جاتے ہیں, کبھی کبھار آپ کا دھیان اس طرف نہیں جاتا, لیکن ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف ویجیلنٹ. تھوڑی سی ایفرٹ سے بہت بڑے نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں. یہ میجرز کرنے بہت ضروری ہیں. اپنے بچوں کو فل اعتماد اور پیار دیں اور انشاءاللہ وہ محفوظ رہیں گے. آئی اگری ود واٹ فائزہ سیڈ. اس میں صرف میں یہ ایک بات ایڈ کروں گی کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہیں. ایک عمر آتی ہے سیکشل ایجوکیشن کی, جب آپ کا بچہ اس ایج کے اندر ہو تو اس کو بتائیں, بچے کو برڈز اینڈ بیز کی اسٹوری اس کو بتائیں کیسے پیدا ہوتے ہیں, جیسے وہ یہاں پہ کرتے ہیں, مطلب اس کو بتائیں. دوسری چیز یہ ہے چھوٹا ہے تو پھر آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے, بیکاز یہ پروٹیکٹ کرنا بچے کو آپ کی ذمہ داری ہے. تھینک یو ویری مچ. پلیز ہمیں لائک کریں, اپنے کامنٹس دیجیے, ہمیں میسیجز کریں. آپ کو کال کرنی ہے تو یو کین آلویز کال اس فرام فیس بک میسنجر. وی ول لسن ٹو یو. ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ابھی بھی ہم اسٹوریز کے بارے میں بات کریں گے. اب ہم ان اسٹوریز کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے گھر کے اندر نہیں ہیں, آپ کے گھر سے باہر ہیں. جب بچہ باہر ہے تو کس طرح سے ایکسپوز ہوتا ہے, اور آپ کے جو افینڈرز ہیں ہم کیسے ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں.